सूरह अल-अनफाल। लोग तुमसे गनीमतों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि गनीमतें अल्लाह और रसूल की हैं। पस अल्लाह से डरो और आपस के मामलात दरस्त करो, और अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज़ जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयात तलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, यही सच्चे ईमान वाले हैं। उनके लिए उनके रब के यहाँ बुलंद दर्जे हैं, बख्शिश है और इज्जत वाली रोज़ी। जिस तरह तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था, हालांकि मोमिनों में से एक गरवाह नापसंद करता था, वो तुझसे हक के बारे में झगड़ रहे थे बाद इसके कि वो जाहिर हो चुका था। गोया वो मौत की तरफ हान के जा रहे हैं और देख रहे हैं। और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दो गरवाहों में से एक तुम्हारे लिए होगा, और तुम चाहते थे कि गैर मुसल्लह गरवा तुम्हें मिले, और अल्लाह चाहता था कि अपने कलमात से हक को साबित कर दे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि हक को साबित करे और बातिल को मिटा दे, अगरचा मुजरिम उसे नापसंद करें। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो एक के बाद एक आएंगे। और अल्लाह ने यह सिर्फ खुशखबरी के लिए किया और ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। जब वो तुम पर ओंग डाल रहा था ताकि तुम्हें सुकून दे, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे, और शैतान की नजासत तुमसे दूर करे, और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे, और तुम्हारे कदम जमा दे। जब तेरा रब फरिश्तों को वही दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पस तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो, मैं उन काफिरों के दिलों में रौब डालूंगा, सो उनकी गर्दनों पर मारो और उनके हर जोड़ पर जर्ब लगाओ। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करे तो अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। ये अजाब चुखो, और काफिरों के लिए आग का अजाब है। ए ईमान वालो, जब तुम काफिरों से मैदान जंग में मिलो तो उनकी तरफ पेठ न फेरो, और जो इस दिन उन्हें पेठ फेरेगा मगर लड़ाई के लिए चाल चलने या किसी लश्कर से मिलने के लिए न हो, तो वो अल्लाह के गज़ब में आ गया, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और वो बुरा ठिकाना है। बस हकीकत में तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और आए नबी, जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका, ताकि मोमिनों को अपनी तरफ से अच्छा इम्तिहान दे। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। ये अल्लाह ने किया, और उस लिए कि अल्लाह काफिरों की चालों को कमजोर कर दे। अगर तुम फैसला चाहते थे तो फैसला तुम्हारे पास आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी पलट आएंगे। और तुम्हारा गरवा खवा कितना ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम ना आएगा, और अल्लाह ईमान वालों के साथ है। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुन्ना न फेरो जब तुम सुन रहे हो, और इन लोगों की तरह न हो जाओ जो कहते हैं कि हमने सुना हालांकि वो सुनते नहीं। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बदतर जानदार वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। और अगर अल्लाह इनमें कोई भलाई देखता तो उन्हें सुनने की तौफीक देता, और अगर वो सुन भी लेते तो भी मुना मोड़ लेते हुए पलट जाते। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की पुकार पर लबीक कहो जब वो तुम्हें ऐसी चीज की तरफ बुलाए जो तुम्हें जिंदगी बख्श देती है, और जान लो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है, और ये कि तुम सब उसकी तरफ जमा किए जाओगे। और इस फितने से बच्चों जो खास तौर पर जालिमों ही को नहीं पहुंचेगा बल्कि सबको अपनी लपेट में ले लेगा। और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और याद करो जब तुम जमीन में कमजोर समझे जाते थे, डरते थे कि लोग तुम्हें अचक न लें, तो उसने तुम्हें पनाह दी और अपनी मदद से तुम्हें तक़वियत बख्शी, और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से खयानत न करो, और न अपनी अमानतों में खयानत करो हालांकि तुम जानते हो। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश हैं,
اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز فرقان پیدا کرے گا، اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور یاد کرو جب کافر تیرے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ہی بات کہہ سکتے ہیں، یہ تو صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ جب تک تم ان کے درمیان ہو انہیں عذاب دے، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دے گا جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں۔ اور اللہ کو کیا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے وارث نہیں، اس کے وارث تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں، پس چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، پس وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے پر جمع کرے، پھر سب کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے نبی، کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو اگلے لوگوں کی مثال ان کے سامنے گزر چکی ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم غنیمت میں حاصل کرو تو یقیناً اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن بدر کے دن نازل کیا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم ضرور وقت پر متفق نہ ہوتے، لیکن اللہ نے وہ کام پورا کیا جو ہونے والا تھا، تاکہ جو شخص ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھایا، اور اگر وہ تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور بزدل ہو جاتے اور جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ وقت تھا کہ جب تم آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے تمہیں ان کی نظر میں کم دکھایا اور ان کو تمہاری نظر میں کم دکھایا، تاکہ وہ کام پورا کرے جو ہونا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی لشکر سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا طاقت جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترے تکبر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹا پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے
تو اللہ یقیناً غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جو کافر ہیں، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب، یہ اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ بھی فرعون کے طریقے والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کی طرح ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، بے شک اللہ طاقتور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ فرعون کے طریقے والوں کی طرح ہیں اور ان سے پہلے کے لوگوں کی طرح، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جاندار وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پس اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ان کے پیچھے والوں کو بھی عبرتناک سبق دو تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اور اگر تم کسی قوم سے معاہدہ کرنے کے بعد خیانت کا اندیشہ پاؤ تو ان کا معاہدہ ان پر پھینک دو، برابر کر دو کہ وہ بھی جان لیں کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم سے بچ گئے ہیں، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ تم سے ہو سکے تیاری رکھو، یعنی قوت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں کو اور ان کے سوا دوسروں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ساتھ تمہاری تائید کی اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اگر تم زمین کی ساری دولت خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو آپس میں نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ اور وہ مومن کافی ہیں جو تمہارے پیرو ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لے۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا پہلے سے حکم نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ پس جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، ان قیدیوں سے کہو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ کو دھوکہ دے چکے ہیں، تو اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی ولایت مدد میں کچھ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی مومن ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے، تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے
اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور قرابت والے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم سے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔